अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश कीजिए। शुक्रिया। नावल तलबे दीदार असकलम महरीन अकरम, किस्त नंबर 87। 2 दिन बाद ब्लैक हाउस में गैर मामूली खामोशी थी। लाउंज में सब लोग मौजूद थे मगर फ़िज़ा में एक अनजाना सा तनाव फैला हुआ था। कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे सब किसी एक जुमले के मुंतज़िर हों। आखिरकार हारिस ने गहरी सांस ली और फ़ैसला कुन लहजे में बोला, मैंने सोच समझकर फ़ैसला किया है। आज हम सब दुबई जा रहे हैं कुछ अरसे के लिए। इसके अल्फाज लाउंज में गूंज बनकर फैल गए। हारिस की निगाह लाशऊरी तौर पर इज़हाम पर जा ठहरी, जो अब पहले से कुछ बेहतर तो था मगर दर्द अभी तक उसके चेहरे से झलक रहा था। ज़ख्म भरने लगे थे मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। खामोशी को तोड़ते हुए अदनान की आवाज़ उभरी, क्या हम इससे डर कर अपना घर छोड़ रहे हैं? ये जुमला सुनते ही अस्कान, राहिल और जाहिल के चेहरों पर नागवारी साफ नज़र आने लगी। इन्हें ये फ़ैसला कमज़ोरी महसूस हुआ। वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हम मुकाबला करना चाहते हैं, राहिल ने ज़ब्त के बावजूद सख्त लहजे में कहा। भागना हमारे मिजाज में नहीं है। लाउंज में नज़रें टकराने लगीं। ये सिर्फ सफ़र का फ़ैसला नहीं था, ये खौफ और हौसले के बीच खड़ी एक लकीर थी और हर कोई इस लकीर के एक ही तरफ खड़ा नहीं था। तुमसे किसने कहा कि हम भाग रहे हैं? हारिस की आवाज़ में अब भी सख्ती आ चुकी थी। वो सब की तरफ देखते हुए बोला, अभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें वक्त मिले लड़ने के लिए। लाउंज में सन्नाटा छा गया। इसकी बात किसी तीर की तरह सबके दिल में उतर रही थी। 20 साल हमने आम जिंदगी गुजारने में लगा दिए। वो लम्हा भर रुका, फिर तलखी से मुस्कुराया, मगर आज एहसास हुआ कि अगर हम गैंगस्टर होते तो हमारी फैमिली आज मौत के मुंह में ना होती। ये जुमला कई दिलों पर बिजली बनकर गिरा। अदनान नज़रें चुरा गया। अस्कान के जबड़े पींच गए। राहिल और जाहिल के चेहरों पर गुस्सा और सोच की आजमाइश थी। इस लम्हे मारूख आगे बढ़ी। इसकी आंखों में खौफ नहीं, समझदारी थी। उसने हारिस को देखा, फिर सब की तरफ रुख करके पुरसुकून मगर पुरएतमाद लहजे में बोली, मुझे हारिस की बात ठीक लगी है। हमें दुबई जाना चाहिए। सबकी नज़रें उस पर जम गईं। कुछ कहानियाँ वहीं ख़त्म नहीं होती जहाँ हमें लगता है, बल्कि वहीं से दोबारा शुरू होती हैं। उसके अल्फाज लाउंज में देर तक गूंजते रहे। ये फ़ैसला अब सिर्फ जगह बदलने का नहीं था, ये ख़ुद को बदलने का आगाज़ था। खामोशी के बाद आने वाले तूफ़ान की तैयारी। ऐसा ही है, हम शुरू से जानते हैं। हारिस की आंखों में पुख्ता इरादा झलक रहा था। यानी वो ये बात भी जानता था कि हम लोग दुबई में थे और जो खेल इसने हमारे साथ शुरू किया, अब हम उसे ख़त्म करेंगे। लाउंज में एक खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में सबके दिलों की धड़कन एक जैसे ज़ोर से चल रही थी। ये खेल महज रकाबत या ताकत का नहीं था, ये इंतकाम, हिकमत और आखिरकार फ़ैसला कुन फ़तह का खेल था। अस्कान ने आहिस्ता से सर हिलाया। राहिल और जाहिल के चेहरे पर भी शिद्दत थी। मारूख ने नज़रें समेट कर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कहानी के इख्तिताम को ख़ुद लिखें। दुबई सिर्फ मुकाम नहीं, ये हमारी मनसूबाबंदी, हमारी ताकत और हमारी जीत का आगाज़ है। हारिस ने गहरी सांस ली, हाथ मुट्ठी में मजबूती से भरा।
جو کھیل اس نے شروع کیا اسے ہم اپنی مرضی سے ختم کریں گے۔ اب کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں روک سکتی۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ کہانی صرف دبئی میں دوبارہ شروع ہونے والی تھی اور اب کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ رنزا باہر لان میں بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس سے زیادہ سردی اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ آج اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ محبت کتنی جان لیوا ہو سکتی ہے، خاموش، بے رحم اور اندر ہی اندر انسان کو توڑ دینے والی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ راہیل کی فکر بھری آواز نے اس کے خیالوں کو تسلسل توڑ دیا۔ وہ کب پاس آ کر کھڑا ہو گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اٹھو، میرے ساتھ اندر چلو، اس نے نرمی سے کہا، پھر جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ شام کو دبئی کی فلائٹ ہے۔ رنزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ راہیل نے اس کی کلائی تھام لی اور چونک گیا۔ یہ تو آگ کی طرح گرم ہے، تمہیں بخار ہے؟ وہ حیرت اور ناراضی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ پھر بھی یہاں بیٹھی ہو؟ اس بار اس نے رنزا کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھیں، ہونٹ خشک اور چہرے پر ایک ایسی تھکن تھی جو صرف جسمانی نہیں ہوتی۔ رنزا، اس کی آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ رنزا نے نظریں چرا لیں۔ کچھ درد بخار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں راہیل۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ راہیل نے ایک لمحے کو کچھ نہیں کہا، پھر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی، اس بار سہارا دینے کے لیے۔ چلو، اس نے آہستہ کہا، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لان کی سرد ہوا پیچھے رہ گئی، مگر رنزا جانتی تھی کچھ سردیاں دل کے اندر ہوتی ہیں جن کا علاج صرف قربت میں چھپا ہوتا ہے۔ سردی سے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں کی لرزش اور آنکھوں کی تھکن راہیل سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے آہستگی سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور پچھلے دروازے سے کمرے کی طرف لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، رنزا نے کمزور سے مزاحمت کی، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی طاقت نہ تھی۔ راہیل نے اسے سنبھالتے ہوئے سخت مگر فکر بھرے لہجے میں کہا، اب آواز نہ نکالو تم۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں خود سے دور ہونے دوں گا؟ وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور اسے نرمی سے بستر پر بٹھا دیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے رنزا کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا، اس طرح جیسے وہ اسے گرنے سے بچا رہا ہو یا شاید خود کو۔ رنزا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ راہیل، یہ درست نہیں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ راہیل کی پیشانی اس کے ماتھے سے لگ چکی تھی۔ درست ہو یا غلط، بعد میں سوچیں گے، وہ آہستہ بولا، ابھی تم میری ذمہ داری ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر سردی تھی مگر اندر ایک بے نام سی گرمی دونوں کے درمیان سانس لے رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو ذرا تکلیف نہیں دے سکتی، تم پر میرا حق ہے۔
راحل کے منہ سے نکلا یہ جملہ خود اسے بھی کاٹ گیا۔ لفظ آگے بڑھ گئے تھے مگر معنی وہیں رک گئے جہاں رنزا کی لرزاتی سانسیں تھیں۔ میں جتنی چاہیں تمہیں تکلیف دوں، وہ جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو راحل۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے جیسے برسوں کی تھکن ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بہہ نکلی ہو۔ راحل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ رنزا کے آنسو فرش پر نہیں سیدھے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کے اندر کی ساری سختی ایک دم پگھلنے لگی۔ نہیں اٹھو۔ اس کی آواز اب بدل چکی تھی، بھاری نہیں، ٹوٹی ہوئی۔ اس نے فوراً جھک کر رنزا کو سہارا دیا، اس کے کندھوں کو تھاما جیسے وہ خود اس کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ میں نے غلط کہا، راحل نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ حق محبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں نہیں۔ رنزا نے سر اٹھایا۔ آنسو ابھی بھی تھے مگر ان میں ایک سوال تھا۔ راحل نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جیسے بخار پر نہیں، دل کے زخم پر مرہم رکھ رہا ہو۔ مجھے تمہیں محفوظ رکھنا تھا، توڑنا نہیں، وہ بولا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں پشیمانی صاف نظر آئی۔ کمرے کی خاموشی بدل گئی۔ یہ لمحہ طاقت کا نہیں رہا تھا، یہ سیکھنے کا لمحہ تھا، جہاں محبت نے اپنی حدیں خود طے کیں۔ اس نے فوراً رنزا کو اس کے بازوؤں سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس کی آواز میں اب نرمی تھی، وہ سختی نہیں جو چند لمحے پہلے تھی۔ محبوب قدموں میں اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رنزا کو آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت مضبوط نہیں، محفوظ تھی، جیسے وہ اسے تھام کر گرنے سے بچا رہا ہو۔ رنزا سردی سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور سانس بے ترتیب۔ راحل نے اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹ دیے، اپنی گرمائش میں اس میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ رنزا نے بے اختیار اپنا ماتھا اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ آنسو تھم چکے تھے مگر کپ کپاہٹ ابھی بھی باقی تھی۔ راحل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں جیسے دل ہی دل میں اس کی ہر تکلیف کا ازالہ مانگ رہا ہو۔ راحل نے اسے بیڈ پر لٹایا، خود ہیٹر آن کیا، لائٹ آف کی۔ وہ خود بھی اس کے قریب آ گیا مگر ٹھنڈ سے ابھی بھی وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا۔ شدت سے اس کے ہونٹوں کا جام اپنے اندر انڈیل رہا تھا مگر اس کی سخت گرفت میں مچلی تھی۔ ہونٹوں سے پھر اس نے گردن تک جگہ جگہ اپنی مہر لگائی۔ گردن سے تھوڑا نیچے بیوٹی بون پر اس نے دانت گاڑے جس پر رنزا کی سسکی نکلی۔ اس کی سسکیاں راحل کو مزید مدہوش کر رہی تھیں۔ قطرہ قطرہ وہ اس میں بھگونے لگا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی اور جھک کر رنزا کی میکسی کی ڈوریاں کھول کر اس کی میکسی کو کندھوں سے سرکا کر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ دونوں کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس کے سرد جسم کو گرمی کی تپش سے دوچار کر رہا تھا۔ راحل کی قربت میں وہ شرما رہی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زویا زاحل کی آواز میں ہلکی سی حیرت گھل گئی جب اس کی نظر باہر بالکنی میں کھڑی زویا پر پڑی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات کی خاموشی میں سرد ہوا
سرسراتی ہوئی چل رہی تھی۔ سردی اپنی پوری شدت دکھا رہی تھی۔ زویا نے بے اختیار شال کو خود کے گرد اور مضبوطی سے لپیٹ لیا، مگر دل کی کپکپاہٹ شال کی گرفت میں کہاں آتی۔ تم سب لوگ دبئی جا رہے ہو، اس کی مدھم آواز تھی، جیسے جواب سننے سے ڈر رہی ہو۔ زاحل نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ اور تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ زویا کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے لفظوں میں سوال کم اور انجانا سا خوف زیادہ تھا۔ زاحل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ سرد ہوا کے باوجود اس لمحے میں ایک عجب سی حدت تھی، جیسے کوئی انکہی بات فضا میں ٹھہر گئی ہو۔ میں بتا رہا ہوں، اپنے ضرورت کا سامان لے لو، پیک کر لو، رات 9 بجے کی فلائٹ ہے۔ زاحل نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا، جیسے اس خبر میں ٹھہراؤ کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ زویا خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں زاحل کے لیے احساسات آہستہ آہستہ جنم لے رہے تھے، ایسے جیسے سرد رات میں کوئی ننھی سی لو جل اٹھے۔ وہ جذبات جنہیں وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر زاحل وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان تھا۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے صرف خلوص تھا، صرف ہمدردی، کوئی چاہت نہیں، کوئی لرزش نہیں، بس ایک ذمہ داری، ایک احساس فرض۔ اور یہی فرق زویا کے دل پر سب سے زیادہ بھاری پڑ رہا تھا۔ سرد ہوا بدستور چل رہی تھی، مگر اب زویا کو سردی باہر نہیں اندر محسوس ہو رہی تھی۔ محبت اور زور کبھی ایک ساتھ نہیں چلتے، اور یہ بات وہ خوب جانتی تھی۔ اسی لیے اس نے زاحل سے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، نہ اپنے دل کا بوجھ اس پر رکھا۔ خاموشی ہی اس کی عزت تھی اور صبر اس کا انتخاب۔ وہ چند لمحے رکی، پھر نظریں اٹھا کر آہستہ سے بولی، کیا تم مجھے خود کو بچانا سکھا دو گے؟ زاحل چونکا، کیا واقعی سیکھنا چاہتی ہو؟ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میں مقابلہ کرنا چاہتی ہوں، خود کو مضبوط بنانا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی مجھے توڑنے کی کوشش کرے تو میرے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ میں خود کو بچا سکوں اور ڈر کے آگے جھک نہ سکوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ میں کمزوری نہیں، بلکہ وہ عزم تھا جو زخموں سے جنم لیتا ہے۔ زاحل نے اسے غور سے دیکھا۔ اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زویا کی خاموشی کمزوری نہیں، بلکہ ایک طوفان ہے جو اب خود کو سنبھالنا سیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دبئی چلتے ہیں، زاحل نے کچھ توقف کے بعد کہا، پھر قدرے نرم لہجے میں اضافہ کیا۔ میں وہاں تمہیں سب سکھا دوں گا۔ یہ الفاظ زویا کے دل میں کسی حوصلے کی طرح اتر گئے۔ شاید وہ محبت نہیں تھی، مگر اس لمحے میں یہ الفاظ اس کے لیے کسی سہارے سے کم نہ تھے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، بس اتنا ہی جتنا اس کے ضبط نے اجازت دی۔ زاحل نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم پر اعتماد تھے، مگر دل کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ بات، وہ احساس جسے وہ خود بھی نام نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب کو نکلنا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ سوٹ کیس بند ہونے کی آوازیں، جلدی میں دیے گئے ہدایتی جملے، اور وقت کے ساتھ دوڑتی سانسیں۔ مگر زویا کے لیے
وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، وہی زویا، مگر اب آنکھوں میں ایک نیا فیصلہ، ایک نیا حوصلہ اور ایک خاموش امید جو دل کے کسی کونے میں دھڑک رہی۔ کیا ہم کہیں گھومنے چلیں؟ ارید نے زائرہ کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم کہیں دور نکل جائیں۔ زائرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ بات اچانک تھی اور اسی لیے کچھ عجیب بھی لگی۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ارید مسکرا دیا۔ جہاں تم کہو گی۔ ایک لمحے کو زائرہ خاموش ہو گئی، پھر دل کی گہرائی سے نکلا ہوا نام اس کی زبان پر آ گیا۔ دبئی، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ وہ رک گئی۔ بابا ہمیشہ دبئی کا نام سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔ میں تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتی ہوں۔ ارید نے اس کے چہرے پر ابھرتی سنجیدگی کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل چلتے ہیں۔ کل؟ زائرہ کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ اتنی جلدی؟ ٹکٹس، ویزا؟ ارید نے بے فکری سے کہا۔ ہم پرائیویٹ جیٹ سے چلیں گے۔ زائرہ نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے بات سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ تمہارے پاس؟ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تمہارا شوہر امیر ہے۔ زائرہ بے اختیار مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک انکہی کہانی تھی۔ دبئی، بابا کی خاموشی اور وہ راز جن سے وہ ابھی ناواقف تھی۔